इराकी के कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी में डिफरेंट थे पर मजबूर किया हुआ था, तो उस वजह से वो इतना दूर दूर की आपकी जो वो मीटिंग्स रखी गई इस मरतबा थोड़ा सा प्लानिंग का फुकदान था, तो आने जाने में बहुत वक्त लगा। बाहर का बिना किसी तमहीद के मुझे बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलकर, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जब भी मैं इनके जज्बात देखता हूँ, इनकी बातें सुनता हूँ, तो मुझे यानी ये पावर होता है और यकीन होता है कि आप लोग वो के यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन आपके दिल जो है वो पाकिस्तान ही में जो है धड़कते हैं, पाकिस्तान ही में धड़कते हैं, और आप इतने माशाल्लाह हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार हैं। शायद हम लोग जो वहाँ रहते हैं मुस्तक़िलन हमारे भी शायद उतना जो है जज्बात और एहसास ना हो। तो मैं आपको फिर जब इस वोकल तरीके से और इस तरीके से आपके बातें सुनता हूँ जो आप खुल के करते हैं, वहाँ की एक सफोकेशन में, एक घुटन में पाकिस्तान की, जो खुल के बात भी नहीं कर सकते और इस तरह के कट भी नहीं कर सकते हैं, इस तरह के मजलिसें भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ तशद्दुद का अंसर, रियासती तशद्दुद वहाँ उन पर रवा किया गया है कि जो PTI का करीब से भी बात पता चले कि उनकी कोई मीटिंग हो रही है, नशिस्त हो रही है, कोई जलसा करने जा रहे हैं, तो फ़ौरन एडमिनिस्ट्रेशन पहुंच कर तहस नहस कर देती है। ये बात क्या, मेरा मकसूद ये नहीं था कि किसी किस्म की मायूसी, मुझे हमेशा मैं इसका अच्छा पहलू को देखता हूँ और मैं समझता हूँ कि कौमें जो है मुश्किल हालात ही को से नबुर्द आजमा होकर उन पर अबूर हासिल करके और ज़्यादा ताकत पकड़ती हैं और अपनी इस्लाह की तरफ जाती हैं। तो ये भी शायद हमारे लिए एक वक्त है जिसमें से हमें कष्ट काटना पड़ रहा है, मुश्किल है, तकलीफ़ें हैं, सब कुछ है, स्याह बादल है, लेकिन एट द एंड ऑफ द टनल देयर हैज़ टू बी अ लाइट, और इंशाअल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा। हमने ज़ियाउल हक का दौर भी देखा, हमने जो उससे पहले अयूब खान के भी देखे, और याह्या खान का भी देखा, ज़ियाउल हक का भी देखा, मुशर्रफ का भी देखा, और मुझे याद है जब हमने मुकला तहरीक चलाई थी, अदर सदीक लोग साथ थे, और उस वक्त भी सबसे पहले मेरा ही खून जो है इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, इस आइन के लिए और इस जमहूरियत के लिए माल की सड़कों पर गिरा था। और आज भी आपको ये 26 टांके नज़र आएंगे, खून की धारें इस तरह से उभरी थी और जो लाठी चार्ज किया गया था, तो उसमें सब एक ज़बान हुई, सारे मुकला भी, और फिर बाद में अवाम भी आए, इमरान खान भी उसमें शामिल था हमारे उस जिद्दोजहद में, और अल्हम्दुलिल्लाह जो शख्स मुक्के दिखाता था, देखिए मेरी ताकत, तो वो खुशो खासाब की तरह बह कर गया, और अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरियत भी आई, और फिर उसके बाद उसको मरना भी अपनी दयार गैर में ही मरा है, और उसको नसीब ना हुआ वतन में आखिरी दिन गुजारना भी वतन में नसीब ना हुआ। तो ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, जिसने भुट्टो को फांसी दी, जज ने, मौलवी मुश्ताक ने, अल्लाह ताला ने इसी दुनिया में उसको इबरत का निशान बनाया कि उसकी जो जनाजा था उसको मक्खियों ने हमला किया और लोग भगदड़ में मारे गए, और उसकी जो बाद में चेहरा था वो इस कदर हो गया था कि नाकाबिल शनाख्ता लोग भाग गए उसकी लाश को खाली ज़मीन पर छोड़कर, और अल्लाह ने दिखाया कि उस जहान में तो तेरे लिए दोज़ख है ही है, लेकिन यहाँ भी तूने जिस शख्स को, बेगुनाह शख्स को कत्ल किया, उसका जो है तुझे यहाँ भी सज़ा मिलेगी। तो ये अल्लाह का निज़ाम है, वहाँ देर ज़रूर है लेकिन अंधेर नहीं है। आज इमरान खान के साथ वो सलूक किया जा रहा है। बदकिस्मती से 9 मई के आड़ में जो ऑर्केस्ट्रेड एक था सारा, वो उसकी आड़ में सारा कुछ जो है दफन करके, और 10,000 PTI के कारकुनों को और लीडरान को और सबको गिरफ्तार कर लिया गया। और इमरान खान 9, 10, 11, 12 4 दिन पाबा सलासल थे, यानी तह उसमें थे, कस्टडी में थे, पुलिस की कस्टडी में थे, गिरफ्तार थे। 9, 10, 11, 12
ان 4 دنوں میں 200 کیس عمران خان کے خلاف درج ہو رہے ہیں، جہاں بھی ہو رہا ہے وہ عمران خان اس میں ملزم ہے. او بھائی وہ تو تمہارے کسٹڈی میں ہے، تم نے اسے پابند حاصل کر رہا ہے، گرفتار کیا ہوا ہے، پھر کہاں سے ہوا؟ اور پھر دیکھیں بددیانتی ذرا دیکھیں کہ یہ جو دلاور یہاں بھی آیا تھا، آپ نے اس کی بڑی عزت افزائی کی، مجھے پتہ چلا تھا بہرکیف اس نے پولیس لائنز میں جا کر، یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہے، پولیس لائن میں جا کر فرد جرم اس پر لگایا عمران خان پر، جس کی بعد میں 3 سال سزا کی، اور 3 سال کی سزا کو میں نے اپنا ہائی کورٹ اسلام آباد کی ڈویژن بینچ کے سامنے ہم نے معطل کروایا اسے. اس طرح بھی ہوا، مجھے وہ لفٹ میں جھولے بھی مجھے دیے گئے اور وہ سارا کچھ ہوا، لیکن باہر کیف ہم نے ڈٹ کے اس کا الحمدللہ وہ کروایا ہے. لیکن جب وہ روکار جاتی ہے جیل میں تو پھر اور بددیانتی دیکھیں کہ وہاں رہائی کی جو روکار جاتی ہے رہا نہیں کیا جاتا، لکھا اس پر لکھ دیا جاتا ہے ایک انڈیٹڈ، جس پر کوئی دستخط، کوئی تاریخ نہیں لکھی ہوئی کہ جی یہ جج صاحب جو اب یہ سائفر والا سن رہے ہیں، اسپیشل جج یہ جو سیکریسی ایکٹ کے تحت ہے، وہ موصوف نے ان کی عدم حاضری میں 14 دن کا جسمانی ریمانڈ دے کر گرفتاری ڈال دی تاکہ ان کو مخلصی نہ ہو اور ریلیز نہ ہو سکیں. اور یہ بھی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ جوڈیشل ریمانڈ ان دی ایبسنس آف دی ایکیوزڈ، ملزم کی غیر حاضری میں ان کو دیا جائے. وہ آرڈر بھی فرضی تھا لیکن باہر کا مخلصی نہ ہونی تھی، نہ کی گئی. تو یہ اس کو بھی ہم انشاءاللہ کوش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی. اور خان صاحب جب میرے گھر تشریف لائے اور جب میرے گھر پہ گولیاں برسائی گئی تھیں اور میرا ڈرائیور کو زخمی ہوا اور میری گاڑی پہ بھی بلٹ کے تھے اور گیٹ میں بھی بلٹ کے نشانات تھے اور وہاں سے باہر سے شیلز بھی برآمد ہوئے، تو خان صاحب نے ظاہر ہے ہماری ایک رواجن بھی رسمن بھی ہے، آپ خیریت سے رہے، آپ عافیت میں رہے وغیرہ وغیرہ جو ہوتا ہے. تو وہاں انہوں نے مجھے بتایا کہ رزاق شہر ایک کوئٹہ میں قتل ہوتا ہے، میرا دور دراز میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا، اور اس میں جو ہے مجھے ملزم نامزد کر دیا جاتا ہے. عطا تارڑ صاحب سارے میڈیا پر چھا جاتے ہیں، ابھی قتل ابھی شاید دفن تدفین بھی نہیں ہوئی، اس کی پرچہ بھی نہیں ہوا، اور کہا کہ عمران خان نے قتل کروایا ہے، عمران خان کو پھانسی ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو مجھے کہنے لگے کہ میرے وکیلوں نے کہا ہے کہ ایک ہی شخص ہے جو اس کیس کو آپ کا کر سکتا ہے، اور وہ لطیف کھوسا ہے. اور انہوں نے کہا میرے اپنے وکیلوں نے ساروں نے جواب ہاتھ کھڑے کر دیے کہ کھوسا کرے. تو باہر کا میں نے کہا جی میں بالکل حاضر ہوں، کیونکہ مجھے وہ مماثلت نظر آئی ذوالفقار علی بھٹو شہید کے، جس طرح سے انہیں اعانت کے مقدمہ میں مسعود محمود کو اپروور بنا کر اور لہد میں اتار دیا گیا، ان کو ایک جوڈیشل مرڈر کر کے پھانسی دے دی گئی. میں نے کہا میں دوسرا بھٹو کو کی طرح جو ہے لہد میں نہیں اترنے دوں گا. الحمدللہ ہم نے وہ اس کو سپریم کورٹ میں وہ کروا دیا، سسپینڈ کروا دیا سارا پروسیس، اور وہ 107 جو ہے تعزیرات پاکستان کے ذائقے میں آتی ہی نہیں تھا ان کو جو رول دیا گیا ہے، اس لیے کہ اس میں 3 شقیں ہوتی ہیں، شرائط ہوتے ہیں جب آپ خیانت میں کسی کو کرتے ہو، ایک بھی شرط وہ پوری نہیں کرتی تھی. اب سائفر کا کیس رہا، سائفر کا کیس بھٹو کے ساتھ پھر میں مماثلت دوں گا کہ بھٹو کو بھی ہینری کیسنگر نے کہا تھا کہ بھٹو تم ایٹم بام بنانا بند کر دو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے. اور بھٹو صاحب نے بھی وہاں راجہ بازار میں پنڈی میں لہرایا تھا وہ کہ یہ دیکھو امریکہ کی طرف سے یہ دھمکی کی ہے ہینری کیسنگر نے. عوام نے کہا تھا نہیں ہم بنا کے رہیں گے ایٹم بام. تو انہوں نے عوام کے ساتھ ایک مشاورت کی تھی اور ان کو اعتماد میں لیا تھا کہ اس طرح سے ہمیں ودیشی آقاؤں کی طرف سے حکم نامہ جاری کیا جا رہا ہے، تو اس پر غلامی نہیں کریں گے. خان صاحب نے بھی یہی کیا. ڈونلڈ لو ایک جو ہے اسسٹنٹ سیکرٹری ساؤتھ ایشین افیئرز کا جو اسسٹنٹ سیکرٹری ہے امریکہ کا، وہ ہمارے اسد مجید امبیسڈر کو امریکہ میں دھمکی دیتا ہے کہ اگر عمران خان کو آپ نے عدم اعتماد کی تحریک سے نکال دیا تو امریکہ آپ کو معاف کر دے گا پاکستان کو، یعنی پاکستان غلام ہے اور معافی اس کو مل جائے گی.
تو ہم نے ڈونلڈ لو کے حکم کو مانتے ہوئے، تابعداری کرتے ہوئے، غلامی کرتے ہوئے ہم نے اپنے پرائم منسٹر کو چلتا کیا عدم اعتماد کی تحریک سے، اور پھر ہم نے وفاداری کی. یہ اس حد تک گئے، ہم نے کہا صرف نکالیں گے نہیں، یہ دیکھیں جناب ہم نے پابا سلاسل بھی کر دیا، اور اب وہ سزا کرنے پر بھی تلے ہوئے ہیں. اس میں کبھی سزائے موت سناتے ہیں اور کبھی عمر قید سناتے ہیں. تو یہ شرم آنی چاہیے ایسے کیسز جب کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہ اس میں پاکستان کی کون سی تنصیب خطرے میں پڑ گئی ہے، کون سا دفاع اس میں کمزور بھی پڑ گیا ہے، کون سے دشمن کے ہاتھ میں کوئی راز دے دیا ہے عمران خان نے. اگر عوام سے اس نے یہ مشاورت کی کہ یہ مجھے ڈونلڈ لو اس طرح دھمکی دے رہا ہے جو ہمارے خلاف سازش کی جا رہی ہے پاکستان کی حکومت ٹاپل کر کے اپنی من پسند حکومت لانے کی، تو یہ حقائق ہیں جو عمران خان کا فرض تھا کہ وہ عوام کو شریک شامل کرتا اس مشاورت میں اور آگہی دیتا کہ اس طرح سے ہمارا انٹرفیئرنس ہو رہی ہے. اور ویسے بھی یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے 1923 کا، یہ سامراجی حکومت نے، تاج برطانیہ نے ہندوستان کے باسیوں کو غلام رکھنے کے لیے یہ قانون بنایا تھا. آج ہم اسی قانون کو 25 کروڑ عوام کو غلام رکھنے کے لیے ہم نے عمران خان کو اندر کیا. شرم آنی چاہیے ایسے مقدمے میں. یہ نہ سیکشن 5 نہ سیکشن 9 آفیشیل سیکریسی ایکٹ کی کوئی بھی دفعہ نہیں لگتی ہے. اور پرائم منسٹر کے حلف میں لکھا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر خود فیصلہ کرے گا کہ کیا میں نے یہ کسی سے یہ مشاورت کرنی ہے، کسی کو یہ ڈسکلوز کرنا ہے، یا عوام سے ہم نے یہ جو ہے یہ چیز شیئر کرنی ہے. وہ خود جج ہے اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن، دی اوتھ انڈر دی کانسٹیٹیوشن. تو میں سمجھتا ہوں کہ تساہل ہوتا اس کی جانب سے اگر وہ یہ عوام کے سامنے نہ لاتا کہ امریکہ کا ایک تھرڈ کلاس جو ہے بیوروکریٹ ہمیں دھمکی دے رہا ہے. تو یہ ایسے کیس میں خان کو اندر رکھنا یہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے. ہائی کورٹ اسلام آباد نے خارج کر لی ہے، سپریم کورٹ میں موجود ہیں. عدالتیں کب سے آزاد چلی آ رہی ہیں آپ سب کے سامنے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ میں بالکل مایوس نہیں ہوں. 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہا ہے. جیسا میں نے عرض کیا، زندہ قومیں ہمیشہ مشکل وقت میں جو ہے دے باؤنس بیک اینڈ دے کنورٹ دیئر شارٹ فالز انٹو دیئر اسٹرینگتھ. اپنی ہمیشہ طاقت میں اس کو کنورٹ کرتی ہیں. خان نے کہا اچھا ہوا ہے، بھل صفائی ہو گئی ہے. یہ لوگ جو مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں انہوں نے اپنی اوقات دکھا دی ہے، اور وہ ڈیپوٹیشنسٹ تھے، اور ڈیپوٹیشنسٹ ہمیشہ اپنے پرنسپل ڈپارٹمنٹ میں چلا جاتا ہے. اور یہ وہ پرندے چوگا کھانے والے ہیں، جہاں سے ان کو چوگا ملتا ہے یہ وہاں چلے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے خان ڈٹا ہوا ہے، جیل میں اس سے ملاقات ہوئی ہے. میں اسپرچولی، فزیکلی اور مینٹلی 1000 گنا زیادہ مضبوط ہو گیا ہوں. نہ میں ڈیل کروں گا، نہ میں ملک چھوڑ کر جاؤں گا. مجھے جتنی بھی جیلوں میں انہوں نے پھرانا ہے، میں پھر بھی جو ہے